जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद को सलाम, पाकिस्तान के साइंसदानों को सलाम, पाकिस्तान के इंजीनियर्स को सलाम और हर उस इंसान को सलाम जिसने 28 मई 1998 का जो यौम तकबीर था उसको पाए तकमील तक पहुंचाया, और पाकिस्तानी कौम को सलाम जिसने यकजा होकर मुत्तहिद होकर मुश्किलात का सामना किया, लेकिन अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान को हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। कौमी सलामती के इदारों को भी सलाम, पाक फौज को सलाम जो इस एटमी प्रोग्राम के मुहाफिज हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, पाक फौज को सलाम, तमाम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के, पुलिस के, रेंजर्स के, सबको सलाम। आप जानते हो कि जब भारत ने एटमी धमाके किए तो नवाज शरीफ साहब मुल्क में नहीं थे, वो दौरे पर, गैर मुल्की दौरे पर बाकू में थे। जब नवाज शरीफ साहब को बताया गया कि इंडिया ने धमाके किए तो उन्होंने उसी वक्त एक लम्हे की ताखीर के बगैर पाकिस्तान फोन किया और कहा कि आज अगर पाकिस्तान उन एटमी धमाकों का जवाब देना चाहे तो कितने दिन दरकार हैं। उनको जवाब मिला कि 17 दिन दरकार हैं। तो पाकिस्तानियों, तारीख गवाह है कि 17 दिन के बाद एक लम्हे की ताखीर किए बगैर नवाज शरीफ ने चागी में एटमी धमाके किए और अल्लाह ताला के फजलो करम से इस मुल्क का दिफा हमेशा के लिए नाकाबिले तस्खीर बना दिया। आप सब जानते हो, आप सब सुन चुके हो, देख चुके हो कि जब नवाज शरीफ ने एटमी धमाकों का फैसला करना था तो जानते हो ना, पूरी दुनिया से, सिर्फ अमेरिका से नहीं, सिर्फ क्लिंटन के नहीं, पूरी दुनिया से नवाज शरीफ पर दबाव आया कि ये एटमी धमाके मत करना। लेकिन शेर का बच्चा नवाज शरीफ, उसने पूरे दुनिया के दबाव को बर्दाश्त किया। बिल क्लिंटन जो उस वक्त का सदर था अमेरिका का, उससे नवाज शरीफ साहब की जाती दोस्ती थी। उसने कहा ये धमाके ना करो। नवाज शरीफ साहब ने कहा ज्यादा दोस्ती पीछे रह जाएगी, इस मिट्टी और इस मुल्क से जो वफा है मैं उसको तरजीह दूंगा। और फिर दुनिया ने देखा, हमें कहा गया कि पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे, सैंक्शंस लग जाएंगी, पाबंदियां लग जाएंगी। नवाज शरीफ ने अल्लाह पर तवक्कल करके वो पाबंदियों की परवाह नहीं की। और फिर पूरी दुनिया ने देखा कि नवाज शरीफ ने सफारती महारत से, नवाज शरीफ ने इस वतन की, इस मिट्टी की मोहब्बत से सरशार होकर न सिर्फ उन पाबंदियों का, उन सैंक्शंस का मुकाबला किया, बल्कि उन सैंक्शंस को दुनिया के सामने मलिया मेट करके दिखाया। पाकिस्तान का झंडा झुकने नहीं दिया, पाकिस्तान को भीख मांगने पर मजबूर होने नहीं दिया, मुल्क को भी संभाला, मईशत को भी संभाला और कौम को भी संभाला। इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं लीडरशिप, इसको कहते हैं वतन का बेटा, इस मिट्टी का बेटा, इसको कहते हैं सन ऑफ सॉइल। आप लोग गवाह होना कि सिर्फ एटमी धमाके नहीं किए, सिर्फ मुल्क के दिफा को नाकाबिले तस्खीर नहीं बनाया, 75 साल की तारीख उठा के देख लो, नवाज
معاشرتی کام اس ملک سے نکال دو تو پیچھے صرف اور صرف کھنڈرات بچتے ہیں. گواہ ہونا اپنے 3 ادھورے ادوار میں کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی گئی. پہلی مرتبہ 2.5 سال، دوسری مرتبہ 3 سال اور آخری مرتبہ، آخری نہیں انشاءاللہ دوبارہ بھی آئے گا نواز شریف، اور تیسری مرتبہ 4 سال. کوئی مدت پوری نہیں کرنے دی. لیکن ان 3 ادھورے ادواروں کا مقابلہ پاکستان کی 75 سال کی تاریخ میں کر لو. گوادر سے کراچی تک، شمال سے جنوب تک، مشرق سے مغرب تک جہاں نظر اٹھا کے دیکھو گے نواز شریف کے منصوبے نظر آئیں گے. اور اب میرے بھائیوں بہنوں بچوں مجھے ہاتھ اٹھا کے جواب دینا. 1 منٹ نہیں، جواب دینا ہے. اب جواب دینا ہے. جب ملک میں موٹر ویز نظر آتی ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب ملک کے اندر آپ کو اورنج لائن نظر آتی ہے کس کا خیال آتا ہے؟ جب آپ کو سڑکوں پہ چلتی میٹرو بس نظر آتی کس کا خیال آتا ہے؟ جب آپ کو 14,000 میگا واٹ بجلی کے کارخانے لگے آتے ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب بندرگاہیں نظر آتی ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب 3G 4G 5G آپ استعمال کرتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب پاکستان ہیلتھ کارڈ، صحت کارڈ استعمال کرتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب 2 کمروں کے ایئرپورٹ سے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے ایئرپورٹ بن گئے تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گرین لائن دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب گیس کی پائپ لائنز دیکھتے ہو تو کس کا خیال آتا ہے؟ آواز نہیں آئی، پھر سے بتاؤ. اور وہ رہا چاگی کا ماڈل، وہ رہا، مڑ کے دیکھو ذرا، وہ رہا. جب چاگی کے پہاڑوں کو دیکھتے ہو جہاں سے 25 سال پہلے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی آواز آئی تھی تو کس کا خیال آتا ہے؟ جب پاکستان کے دفاع سے لے کر پاکستان کی ترقی تک، پاکستان کی خوشحالی تک جب ایک ہی نام قوم کو یاد آتا ہے تو کیوں نہ کہا جائے نواز شریف زندہ باد. جب ہر صوبے میں نواز شریف کی ترقی کے نشان نظر آئیں گے تو پھر اب پتہ چلا ہے کہ اتنے مظالم برداشت کرنے کے بعد، اتنا انتقام برداشت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور آپ کی مدد سے نواز شریف آج بھی کیوں قائم و دائم ہے. پتہ چلا؟ اتنا زیادہ انتقام برداشت کرنے کے بعد آج بھی نواز شریف کی جماعت کیوں نہیں ٹوٹی، اب پتہ چلا. اور یہ اسٹیج پر نواز شریف کے ساتھی کھڑے ہیں جنہوں نے نواز شریف کے لیے جیلیں برداشت کی. نواز شریف سے لے کر شہباز شریف تک، شہباز شریف سے لے کر حمزہ شہباز تک، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، شاہد خاقان عباسی، خواجہ آصف، سعد رفیق، سلمان رفیق. پاکستان میں جو مسلم لیگ نون کی ساری قیادت تھی سب جیلوں میں گئے، لیکن اب پتہ چلا کہ کوئی ایک شخص بھی نواز شریف کو چھوڑ کے کیوں نہیں گیا. آج بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے نواز شریف کے ساتھی سیسا پلائی ہوئی آہنی دیوار کی طرح نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، اور دوسری طرف مشکل وقت کیا آیا ریت کی دیوار کی طرح سب کچھ بہہ گیا منٹوں میں. یہ ہے فرق. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک بنانے والے کو دنیا یاد رکھتی ہے، ملک جلانے والے کو کوئی یاد نہیں رکھتا. میرے پاکستانی بہنوں اور بھائیوں،
قوموں کے اوپر مشکل وقت آتے ہیں اور مشکل وقت میں جو آپ کی قیادت ہوتی ہے، آپ کا جو لیڈر ہوتا ہے، وہ آپ کو لیڈ کرتا ہے، آپ کو حوصلہ دیتا ہے، آپ کو آگے بڑھاتا ہے، آپ کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے، قوم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہوتا ہے، لوہے کے اعصاب کا مالک ہوتا ہے۔ A leader leads from the front۔ اور میں اب سوچتی ہوں کہ اگر 28 مئی 1998 کے وقت کوئی بزدل پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، کوئی گیدڑ پاکستان کی قیادت کر رہا ہوتا، تو ادھر بھارت دھماکے کر رہا ہوتا، ادھر ہمارا جو لیڈر ہوتا اگر گیدڑ ہوتا تو منہ پر کوڑے والی بالٹی ڈال کر چھپ جاتا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ بہادر قوموں کی قیادت بہادر لیڈرشپ کرتی ہے۔ اور دنیا سے تعلقات بگاڑے بھی نہیں، ملک بھی بچا لیا، معیشت بھی بچا لی، قوم کو بھی بچا لیا۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نواز شریف عطا کیا۔ اور وہ لوگ جو پہلے کلنٹن نواز شریف کو کہتا تھا دھماکے نہ کرو، 5 ارب ڈالر دے رہا تھا، نواز شریف نے کہا کہ مجھے پیسوں کی لالچ نہیں، اپنے ڈالرز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھو، میں اپنی قوم سے وفا کروں گا، اپنی مٹی سے وفا کروں گا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ اسی بل کلنٹن نے کہا کہ نواز شریف پلیڈ ود اے اسٹریٹ بیٹ، کہ نواز شریف نے دھوکہ نہیں دیا، ہمیں کھل کے کہا کہ میں کسی دباؤ میں نہیں آؤں گا، اپنے ملک کو ایٹمی طاقت بنا کے چھوڑوں گا انشاءاللہ۔ اس کو کہتے ہیں ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور دوسری طرف دیکھو، قوم پہ امتحان نہیں آیا، ملک پر امتحان نہیں آیا، دوسری طرف گیدڑ کو دیکھو، اپنے اوپر امتحان آیا تو امریکہ کے پاؤں پکڑ لیے، اس کے سینیٹر کو کال کر کے کہتا ہے اللہ کا واسطہ ہے، آپ کو واسطہ ہے، ایک بیان دے دو، کیونکہ امریکہ جب بیان دیتا ہے تو پاکستان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ لوگوں کو کہتا رہا امریکی سازش ہو گئی، ڈونلڈ لو آ گیا، سائفر آ گیا، ہم غلامی نہیں چاہتے، حقیقی آزادی، وہ مکوں کے نشان، بعد میں پتہ چلا وہ مکوں کے نشان اپنے ہی منہ پہ تھے۔ یہ ذرا بار بار گانا بھی نہ لگائیں، تھوڑی تھوڑی دیر بعد کرانا لگائیں پلیز۔ یہ ہوتا ہے قیادت کا فرق۔ قیادت کا فرق دیکھنا ہے تو 28 مئی 1998 کو دیکھو اور پھر 9 مئی 2023 کو دیکھو، آپ کو قیادت کا فرق خود بخود نظر آ جائے گا۔ یا جو آپ لوگوں میں سے کچھ تو شاید 98 کے بعد پیدا ہوئے اور جو 98 سے پہلے پیدا ہوئے تھے وہ جانتے ہیں جس دن پاکستان ایٹمی قوت بنا تھا اس میں پاکستان کے طول و عرض پر ہر شہری نے شکر کا اظہار کیا تھا، مٹھائیاں کھلائی تھی پوری دنیا میں، پاکستانی جہاں جہاں بھی تھے سب پاکستانیوں کا سر فخر سے بلند ہو گیا تھا نا؟ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ۔ اور 9 مئی کو کیا ہوا؟ 9 مئی کو کیا ہوا؟ ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ 9 مئی کو ہر پاکستانی کا سر شرم سے جھک گیا۔ پاکستان نے 9 مئی 2023 کو وہ مناظر دیکھے کہ جو مناظر ہم صرف افغانستان میں اور دہشت گردی ذرا ملکوں میں دیکھا کرتے تھے۔ بولو شیم۔ دفاعی علامتوں کو، دفاعی بلڈنگز کو جلا دیا گیا، شہداء کی یادگاروں کو جلا دیا گیا، شہداء کی قبروں کو ادھیڑ کے رکھ دیا گیا، وہ جو توپیں دشمن پر استعمال ہوئی تھی ان کو دریا میں پھینک دیا گیا، اور جن طیاروں نے دشمن کے طیارے مار گرائے تھے ان طیاروں کو آگ لگا دی۔ سوچو کوئی پاکستانی کبھی ایسا کر سکتا ہے؟
کون سے پاکستان کو زندہ رکھنا ہے؟ کون سی تصویر کو زندہ رکھنا ہے؟ 28 مئی 98 یا 9 مئی 2023؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ کس کو زندہ رکھنا چاہتے ہو؟ اور پھر کہتے ہو آج میں اس فتنے کا نام نہیں لینا چاہتی تھی. پاکستان میں 28 مئی یوم تکبیر کو کھڑے ہو کر اس فتنے کا نام لینا بھی پاکستان کی توہین ہے. مگر اب کہتا ہے کہ ہم پر دہشت گردی کے مقدمے کیوں بن رہے ہیں؟ بھائی دہشت گردی کرو گے تو دہشت گردی کے مقدمے بنیں گے نا، یا پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے؟ جس نوعیت کا جرم کرو گے پاکستان کے آئین اور قانون کی وہی والی تمہارے کے اوپر شک لگے گی. اور مہذب ملکوں کی تم مثالیں دیتے ہو. ابھی کل میں پڑھ رہی تھی جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو نینسی پیلوسی کے آفس کے اندر وہ ایک شخص نے کرسی پہ کھڑے ہو کر صرف تصویر بنائی تھی، اس کو کل 18 سال قید امریکہ نے سنا دی. اور یہاں پر تو سب کچھ جلا دیا گیا دہشت گردوں کے ہاتھوں، سب کچھ یرغمال بن گیا، تخریب کاری ہو گئی، اور پوچھتے ہو کہ دہشت گردی کے مقدمے کیوں بنا رہے ہو ہم پر؟ میں پاکستانی قوم کے نوجوانوں سے مخاطب ہوں، میں اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں خواتین سے مخاطب ہوں، میں اپنے بزرگوں سے مخاطب ہوں، میں کالج میں پڑھنے والے بچوں سے مخاطب ہوں، میں یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے میں مخاطب ہوں. اور میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو معاشرے میں بگاڑ پیدا کرے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھ میں کتاب اور لیپ ٹاپ کی بجائے آپ کے ہاتھ میں ماچس کی تیلی پکڑا دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ جو آپ کے ہاتھوں میں پیٹرول بم پکڑا دے کیا وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ کیا جو زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہو اور قوم کو رلنے کے لیے دہشت گردی کی عدالتوں میں چھوڑ دے وہ آپ کا خیر خواہ ہو سکتا ہے؟ اور جو بچے ورغلائے گئے، ایک منٹ، جو بچوں کو ورغلایا گیا، جو نوجوانوں کو دہشت گردی اور تخریب کاری کی ترغیب دی گئی اور وہ نکلے سڑکوں پر، انہوں نے اپنے ملک کو جلا دیا، آج وہ بچے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے گھر والے دہشت گردی کی عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، اور اس کے بچے آرام سے لندن کی فضاؤں میں بیٹھے رنگ لڑیاں منا رہے ہیں. میں پوچھنا اور آپ دیکھو کوئی نوجوان 10 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا، کوئی نوجوان 20 سال کے لیے سلاخوں کے پیچھے جائے گا. زندگیاں برباد ہو گئی، ماں باپ کی، گھر والوں کی زندگیاں تباہ ہو گئی، اور یہ زمان پاک کے بنکر میں بیٹھ کے ٹویٹ کر رہا ہے کہ مجھے اپنے بچوں کے ساتھ گزاری ہوئی شمالی علاقہ جات کی ہائیکنگ بہت یاد آ رہی ہے. میرے پاکستانیوں، جو آپ کی رگوں میں بارود بھرے، جو آپ کے دماغوں اور ذہنوں میں بارود بھرے، وہ آپ کا ہمدرد کبھی نہیں ہو سکتا. وہ دشمن کا لانچ کردہ فتنہ تو ضرور ہو سکتا ہے، پاکستانی نہیں ہو سکتا. اور آخر میں ذرا نواز شریف صاحب نے آپ سے 2 منٹ بات کرنی، ان کا پیغام دھیان سے سننا. چلاؤ ذیشان، آپ کے لیے اور قوم کے لیے نواز شریف صاحب نے میسج بھیجا ہے، سننا. پاکستان کا انشاءاللہ نواز شریف آئے گا. ترقی کا وہ سفر جو فتنوں نے توڑا تھا وہ وہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ. اور میرے ساتھ مل کر آج ایک نعرہ لگا دو، نواز شریف